अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, पिछले हफ्ते कुछ बात हो रही थी हालात के हवाले से। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और साथ ही आपके सेहत के हवाले से जो हमारे स्केजल प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे और वो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे जो सवालात हैं उनको शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको आगे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ज़रूर शामिल भी करते हैं और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे हमारी गुफ्तगू ऑन एंड ऑफ इन तमाम मामला पर रहती है। तो बहरहाल वो तमाम सिलसिला इंशाल्लाह इस हफ्ते भी जारी रहेगा। और सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी इस वक्त शहर कराची की, और इस वक्त जो अमूमी सूरत हाल है सियासी, उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो बहरहाल जी, मसला अपनी जगह मौजूद है। बिजली, पानी, गैस, टूटी हुई सड़कें, ये तमाम मसाइल हैं जिससे तमाम ही शहर के रहने वाले लोग इस वक्त नबर्द आज़मा हैं। तमाम ही सियासी जमातें माजी में दावा कर चुकी हैं कि हालात को बेहतर बनाएंगी भी, कोशिशें भी करेंगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। फिर जनाब ये बात हुई कि कराची शहर के लिए कोई पैकेज दिया जाएगा। 1100 अरब रुपये का भी हालिया दिनों में एक पैकेज अनाउंस हुआ और काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। इस चीज़ का भी तयन नहीं हो सका कि मामला को कैसे हल किया जाएगा और ये ज़िम्मेदारी किसकी है। तो बहरहाल अभी तक यही सिलसिला जारी है कि ये ज़िम्मेदारी आखिर है किसकी, कौन डिलीवर करेगा और किस तरह होगा, ये तमाम चीज़ें अभी तक तय होना बाकी है। तो बहरहाल जी, मसाइल जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, हल होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये क्यों इतने मुश्किल मसाइल हैं? क्या ये वाक़तन ऐसा है कि हल नहीं हो सकते या इसके लिए किसी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट की ज़रूरत है? ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है कि मामला को कैसे हल किया जाएगा। और साथ साथ जो NGOs का किरदार रहा उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की पिछले प्रोग्राम्स में। मुख्तलिफ NGOs यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम कार खैर का शहर कराची में होता है वो कम देखने में आता है। यहाँ पर मुखैर हजरात जो बढ़ चढ़ कर इस तरह के कामों में हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसे लोग हमारे करीबी हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इन तमाम कामों के लिए वक्फ कर दी है। उन्हीं में से एक आज हमारे मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान, इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी खुलकर बात करते हैं, तज़किया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर उनसे हमारी गुफ्तगू भी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ कैस शेख साहब की। इंसान दोस्त कैस शेख इनकी फाउंडेशन है और ये काम कर रहे हैं बड़े अरसे से। और कैसे काम कर रहा है मुश्किल हालात के अंदर, इनके पास कौन से वसाइल हैं, ये आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैस भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। आपने हमें वक्त दिया सुबह के वक्त। थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। कैसे भाई, ये कैसे मुमकिन होता है? क्या इख्तियारात के बगैर भी कोई शख्स काम कर सकता है? क्योंकि हमें तो अभी तक ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि जनाब अगर किसी शख्स के पास इख्तियारात ना हो तो वो कैसे डिलीवर कर सकता है, लेकिन आपके केस में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। आप भी फ़ार एंड वाइड एरियाज़ में जाते हैं, शहर कराची के जो अब मुज़फ़ाती इलाके हैं जो बहुत ही इस वक्त बुरी हालत में हैं, वहाँ जाकर काम करना कैसे मुमकिन हो पाता है? कहाँ से वर्क फोर्स आती है? कौन से इख्तियारात आपके पास हैं? कोई खुफिया इख्तियारात हैं जिससे ये काम हो जाता है? ये समझाएं ज़रा। सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से आज स्टार्ट ही से करूँगा, बिल्कुल ज़रूर कीजिए जी। कि उन्होंने कोरोना में 12,000 रुपीज़ का एक रिलीफ दिया लोगों को और बड़ी ईमानदारी से, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरीके से अमाउंट्स गई। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिपीट कर दें, ठीक है, और फिर 2023 तक मत रिपीट करें। मसला हल हो जाएगा उससे। जितने ID कार्ड होल्डर हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो 14 ग्रेड से अबव हैं उनको ना दें, ठीक है, उससे नीचे दें, और ID कार्ड होल्डर्स को दें। ठीक है, एक घर में हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के ID कार्ड्स हैं, इससे उनकी फीसिस का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उनके घरों के रेंटल का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, उनकी ग्रॉसरी का भी। और अब थोड़ी सी मार्केट्स खुलना शुरू हो गई हैं। इसके साइड इफेक्ट्स तो हो रहे हैं जो कोरोना के हैं, जो कि चलेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को एक दफ़ा रिपीट कर दें, ठीक हो ये गया। पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। आपके उस 12,000 की वजह से लोगों ने 2-3 मंथ्स गुजार लिए, जी, और अगर ये आप ना देते तो किसी सूरत गुजारा नहीं होता, लोगों को सुसाइड करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। आपने लोगों की जिंदगियों को बचाया, अब आप लोगों की बच्चों की एजुकेशन को बचा लें, उनके घरों को बचा लें। बारिश ने और तबाही की है। 1100 अरब में से आप दे देंगे, आपको ये कौम कभी नहीं भूलेगी। ये राइट टाइम है कि आपने 10-15 डेज में इसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो इंशाल्लाह ताला ये कौम खड़ी हो जाएगी और हर कोई आपको दुआ करेगा, और आपकी रियासत मदीना का एक जो ख्वाब है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बात चले समझ में आती है कि इससे मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये जो कच्ची आबादी है, तो शहर भी अब तो कच्ची आबादी के अंदर तब्दील हो गया है। घर के बाहर सड़क टूटी हुई है, गटर खुला हुआ है, बच्चे उसके अंदर गिरकर जो है वो मर रहे हैं।
کیا کرے گا وہ یہ تو بتائیں. اور صحت کے لیے علاج کے لیے جاتا ہے ہسپتال کے اندر, پرائیویٹ ہاسپٹل کا تو تصور نہیں کر سکتا. سرکاری ہسپتال کے اندر جو انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے اس کے لیے سروائیول کیسے ہوگا, یہ سمجھائیں. دیکھیں این جی اوز نے بہت کام کیا فوڈ سیکٹر میں, کھانا دیا پہنچایا, ہر این جی اوز نے دن رات کیا. ایمبولینس آپ دیکھ لیں چھیپا اور ایدھی کی ہے, ایدھی کی ایشیا کی سب سے بڑی ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ ان کی وجہ سے گورنمنٹ لینینٹ ہو جاتی ہے کہ کراچی میں لوگ بڑے دل والے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے. جب اس چیز کو گورنمنٹ پک کرتی ہے اور گورنمنٹ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتی. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بہت سے چینلز میں بہت سے ویز میں ان سے اپیل کی کہ آپ کی پارٹی از دا پاپولر پارٹی ان کراچی which has the maximum national assembly provincial assembly seats. next جو آپ ان میں سے جن ایریاز میں کام نہیں ہوا آپ کو ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس رپورٹ ملتی ہے, بالکل آپ 5 ایم این اے سے 5 ایم پی ایس سے ریزائن لے لیں. ٹھیک ہے, آپ ریزائن لیں گے تو ساری پارٹیز آپ کو فالو کریں گی. ٹھیک ہے, پی 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 بھی جائے گی, پی ایم ایل این بھی جائے گی. بھائی جو ڈیلیور نہیں کر رہا, اس وقت لوگ آپ کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر, کہ جی وہ فنڈ نہیں دے رہے. پی 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 اور پی ٹی آئی کہتی ہے پی 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 نہیں کر رہی کام. اس سے لوگ اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ وہ پولیٹیشین سے ملنا نہیں پسند کر رہے. بالکل. تو آپ اس طریقے سے کریں, کچھ ایم این اے ایم پی ایز اگر ان سے ریزائن لیا جائے بیکاز آف دیئر کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کام نظر آ جائے گا کراچی میں. اور میں بڑی بات نہیں کرتا, 6 months کا کام ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں سوشل ورکر کتنا کام کر رہا ہے, سوشل ورکر کتنا کام کر رہا ہے, وہ بھی تو آپ میں سے ہی ہے نا, وہ بھی ہماری ہی انڈسٹری کا ہے, وہ بھی ہمارے ہی لوگوں میں سے نکلا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں آپ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا آپ کا کوئی ایم این اے ایم پی اے کام کا سوچے. یہ بات صحیح ہے کہ ایکسیس نہیں ملا ہوا. لوگ کہتے ہیں جی ایکسیس نہیں ہے, اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہاں پہ مسائل اتنے ہیں کیونکہ صوبائی حکومتوں نے کام کچھ نہیں کیا ہے. تو لوگ تو بڑے سیدھے ہوتے ہیں, ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر یہاں سے الیکٹ ہو کر گیا ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اس کا کیا کام ہے. کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے پاس ایکسیس نہیں؟ سر ایکچولی وہ رہتا کہیں اور ہے جی, اس کا براٹ اپ کہیں اور, نو وہ کہیں اور تھی, الیکٹ وہ ہو گئے وہاں سے. اب جب وہاں سے ہو گئے تو ان کو کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہے اتنا. بالکل ٹھیک ہے. اس دفعہ کی ٹیم آئی ہے, اب جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ بارش کے پانی تک گئے نہیں, اب پانی خشک ہو گیا تو اب ڈر کے مارے نہیں جا رہے. اس وقت پانی کی وجہ سے نہیں ڈر رہے تھے کہ ہم کر نہیں سکتے, اب ان کو ڈر ہو گیا عوام کا. تو اب بھی این جی اوز, اور میں ہر ایریے میں ڈیلی تقریباً جاتا ہوں, آج بھی میں جا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن, وہاں پہ پورا فیومیگیشن کر رہا ہوں, اور وہاں پہ ایک میں ماڈل اسٹریٹ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اس کو ہم دکھائیں گے گورنمنٹ کو کہ دیکھیں یہ بن سکتا ہے. اور دیکھیے بہت آسان ہے کام. ٹھیک ہے, آپ نے کراچی کی روڈیں جس سے بنائیں, ٹھیک, اس کو کہ جی آپ کے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو فری میں کر کے دے, آپ کو پیسہ نہیں چاہیے. لیکن جس نے 20 کلومیٹر کی روڈ بنا دی اور آدھی کلومیٹر کے اوپر کوئی ڈیمیج ہوا ہوا ہے, وہ ویسے ہی آپ کے ڈر سے ہی بنا دے گا کہ اس نے پیسے آپ سے لیے ہوئے ہیں. آپ کام تو کروائیں اس سے. اور کام بہت ایزی ہے کراچی کا. سر کراچی میں جیسے آپ نے کہا بڑے دل والے لوگ ہیں, تو واقعی دل والے لوگ ہیں, وہ سپینڈ کر سکتے ہیں اپنی جیب سے, ٹھیک ہے, اور کراچی کو کھڑا کر سکتے ہیں. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کہ جیسے دیکھیں, میں اگر جاتا ہوں فار ایگزامپل کرنگی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں وہاں چیک کر لیتا ہوں ایم این اے صاحب کون ہے, ایم پی اے صاحب کون ہے, اور کے ایم سی کا کون ہے وہاں پہ ہیڈ. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو دیم اینڈ دے ریئلی ڈونٹ نو می, یس, لیکن میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آپ کے اس ایریے میں یہ کام ہے. اچھا, لوگوں کو ویٹ نہیں کرنا آتا. یہ پاکستانی تھوڑا سا یہ سوچ چینج کر دیں کہ جی 10 منٹ میں کام ہوگا, نہیں ہوگا. امپیشنٹ ہے تھوڑا. مجھے 5 آورس بیٹھنا پڑا, 8 آورس بیٹھنا پڑا, میں نہیں جاتا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ روز بندہ آ جاتا ہے تو ان کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اور جبکہ میں ان کے لیے ایم نتھنگ فار دیم. بالکل بالکل. اس طریقے سے اس ایریے کے لوگ اگر کریں تو جگہ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ڈیفینس ویو کا پورا روڈ صاف کروایا. میں ایم تھینکفل ٹو سعید غنی صاحب کہ ان کی ٹیم نے پوری سپورٹ کی کہ جی بالکل آپ صاف کروائیں. انہوں نے مشینری دی, ایک دن میں وہ روڈ سارا صاف ہو گیا, جسٹ ان 1 day with 2 trucks. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ پورے کراچی میں کتنا ہے. اگر ایک بندہ ان ٹرکس کے ساتھ موو کر جائے نا تو کراچی 6 مہینے میں صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس سینس آف اونرشپ نہیں ہے, کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ آپ نے جا کر ابھی اورنگی کی مجھے مثال دی ہے, ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہو گئی ہے, کچی آبادی. ادھر جا کے یہ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو اون کریں, کہ ایک اسٹریٹ کو اون کریں؟ اور یہ چیز آپ نے پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتی ہے, جب ایسے ایریاز کے اندر ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ لیس پریولیج لوگ ہیں, لیس ایجوکیٹڈ ہے, اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, جب وہاں ہو سکتی ہے تو شہر کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہ چیز ڈیولپ ہوگی کیسے, کرے گا کون؟ اچھا سر, میں ویسے انٹیریئر بھی گیا, ادھر ادھر جہاں گیا, کام کر رہے ہیں لوگ ابھی. ٹھیک ہے, پی 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 از ورکنگ. ٹھیک ہے, بہت. اور میں کہ آپ دیکھیں سعید غنی ہر دفعہ اسکول میں جاتے ہیں, ڈیلی وزٹ کرتے ہیں,
ناصر شاہ صاحب Move around کر رہے ہیں، بالکل صحیح. اللہ انہیں جنت دے، لیکن اس ڈیتھ کے ٹائم پہ بھی وہ موو کر رہا تھا بندہ، فونز پہ لگا ہوا تھا، ہر ایک کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انر سٹوری فائنینس کی ہمیں علم نہیں ہے، لیکن کام اگر انہوں نے کرنا بھی ہے اور مزید کرنا ہے تو سر میں تو ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ میں 1-2 فارماسیوٹیکل کے اونرز سے ملا. ٹھیک ہے. اچھا کراچی کی کچی آبادیوں کے پارکس ان کو دے دیے جائیں، ٹھیک ہے. بچوں کی زندگی تو ملے. دیر شوڈ بی ڈفرنس بٹوین دیٹ کڈز اینڈ دا اینیملس، کچھ فرق تو ہو. ایسا ہی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ آ کے اس کو ڈیولپ کریں. تو انہوں نے کہا بالکل ہم سے گورنمنٹ اگر بات کرے گی، دیکھیں فارماسیوٹیکل والے جو ہیں وہ پارکس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. ان جو ایک بندہ بلینز کما رہا ہے اس کے لیے 10 لاکھ روپیز منتھ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. وہ پارکس کی مینٹیننس کی کتنی سیلری آئے گی؟ ایک دفعہ مینٹین کیا 1 لاکھ روپے یا 70,000 روپیز پارک کی، لائٹ بھی وہ آرگنائز کریں گے، گرلز بھی، پوری سیکیورٹی آرگنائز کریں گے. بالکل. ایک اگر فارماسیوٹیکل والا 5-6 پارکس لے لیتا، ان کو ڈیولپ کر لیتا، اس کے بعد اپنی ٹیم کے تھرو ہائر بھی کرتا، آپ کے پاس امپلائمنٹ بھی آ گئی. ٹھیک ہے. آپ کا پورا ہو گیا. پھر میں آباد والوں سے بھی بات کی. میں نے کہا کہ آباد والوں کو اگر دے دیا جائے یا ریاض ملک صاحب کو کہہ دیا جائے کہ کراچی کے سارے راؤنڈ اباؤٹس بنا دو. بالکل ٹھیک ہے. آبویسلی آپ پورا کراچی نہیں کر پا رہے، کچھ تو دکھا دیں لوگوں کو، کچھ تو خوشی ہو. اب دیکھیں جب آپ کا کلفٹن فلائی اوور بنا عبداللہ شاہ غازی کا، تو کراچی والوں کی خوشی کی انتہا تھی کہ کچھ بن گیا ہے. اب انڈر پاسز بلاول صاحب کافی اوپننگ کر رہے ہیں، اور یہ جب کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنی خوشی ہو رہی ہے. ایسا ہی. راؤنڈ اباؤٹس کا یہ دے دیں، کوئی بلڈر آپ سے پیسے نہیں مانگے گا، وہ خود ڈیولپ کیا کرے گا، بنائے گا، خود اس کو رینوویٹ کیا کرے گا، خود اس کی مینٹیننس کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کے حوالے کر دیں اور یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کراچی کے لیے. 6 منتھس میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائڈ کر دیں، ایک ہی کے اوپر برڈن نہ ڈالیں. پارکس فارماسیوٹیکل نے لے لیے، راؤنڈ اباؤٹس آپ دے دیں، بلڈرز کو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ نے ٹھیک کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. وہ فری کریں گے سر. روڈز والا جس کو آپ نے کانٹریکٹ پہلے دیا ہوا ہے وہ فری میں آپ کی روڈ ریپیئر کر دے گا. اور یہ جو سڑکیں دیواریں شہر کراچی کی، یہ جو ایک عجیب ان کے اوپر خرافاتیں لکھی ہوئی ہیں، مغلظات لکھے ہوئے ہیں، اس کا کیا حال آپ کے پاس ہے جی؟ تو سر یہ بھی ہم فری کر سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھائیں. دل بڑا پینٹ والے دے آر بلینرز ماشاءاللہ. بالکل ہے. بالکل آپ دیں، ڈیوائڈ کریں. گورنمنٹ کے تو فنڈ کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے تو ہم فنڈ کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. آپ کاؤنٹ کر لیں گے کتنے پینٹ کی فیکٹریز. بالکل درجنوں فیکٹریز ہیں. آپ بتا دیں، آپ ایک ایریا بھی دے دیں گے نا سر، ان کے لیے 10-20 لاکھ روپے کا پینٹ اگر وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنا ہی پروفٹ ارن کر رہے ہوں گے. بالکل ایسا تو ہی. سمجھیں انہوں نے جب اس کو فری میں دینا ہے، ٹیکس فری کر کے دینا ہے اور خود لگانا ہے، تو ان کے لیے تو سمجھیں آپ کا تو آدھا کراچی کو ڈیولپ کر دیں گے. میں نے کہا تھا سی ویو کے آپ روڈ دیکھیں، اس کے سامنے کے اپارٹمنٹس رسٹڈ ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر اسی کو دے دیا جائے تو جو فارنرز آ رہے ہیں ہمارے پاس تو جگہ دکھانے کے لیے سی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پورا ڈیولپ کر دیں گے، لائٹس کا امپیکٹ کر دیں گے، فوکس کریں گے. آپ دیکھیں فوڈ اسٹریٹ بنی تھی لاہور میں پرویز علائی صاحب کے ٹائم پہ. بالکل بالکل. انہوں نے اسی کچے گھروں کو رینوویٹ کروایا، کلرفل کرایا، لائٹس دی، اور وہ لاہور کی پہچان بن گئی. تو یہ سی ویو کو اسی طرح کریں، فوڈ اسٹریٹ کو اسی طرح کریں، بنس روڈ کو ڈیولپ کر دیں، کلرفل کر دیں، لائٹیں دے دیں. آپ نے پیسہ نہیں لگانا، پیسہ لگانے کا نہ سوچیں. آپ لوگ آپ کو خود ہی دے دیں گے کہ جی آپ کانٹریکٹ دے دیں گے، بھائی یہ آپ نے فری کرنا ہے، وہ آپ کو 15 ڈیز میں تیار کر دیں گے کراچی. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اولڈ سٹی ایریا کی آپ نے جا کر حالت اس وقت دیکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی گاڑی لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگلے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ ادھر سائڈ کے اندر ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک بلڈنگ کولیپس کر گئی تھی. تو مجھے یاد آیا کہ یہ سائٹ ایریا کے اندر تو اس وقت بندہ پیدل چل کے نہیں جا سکتا، گاڑی جانا، اور پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب یہ انفراسٹرکچر کا حال ہوگا تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ تو بڑے فرسٹریٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ادھر. دیکھیں سر، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو کہا جی تھا، جی، سراج قاسم تیلی صاحب ہیں، ویری نون پرسن. پاکولا والے بھی انہی کی فیملی کے، پیپسی والے بھی ہیں، کوک والے، ڈرنکس والے، جتنے بھی سارے سائٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ہے. یہ کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ یہ 15 ڈیز کا پروفٹ لگا دیں ادھر. کیوں گورنمنٹ کے لیے ہر اگلے دن چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں؟ کیا رزلٹ لے چکے ہیں آج تک؟ کچھ حاصل کیا انہوں نے؟ بالکل نہیں کیا نا. تو کر لیں اتنی جیب سے. ایسوسیشن تو بنی ہوئی ہے بڑے، اس کے الیکشن کے لیے اتنا فنڈ ہے ان کے پاس، اتنا پیسہ ہے. تیلی صاحب کی بوٹل ہر جگہ جاتی ہے، کوک ہر جگہ جاتی ہے، پاکول. کیا یہ ایک منتھ کا پروفٹ یا 15 ڈیز کا پروفٹ نہیں لگا سکتے؟ میں صرف ان کو اکیلا نہیں کہہ رہا، اور سارے جب یہ کہہ دیں گے ساری انڈسٹری کو، تو آپ دیکھیں سیالکوٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. صحیح ہے. صحیح. لاہور سے زیادہ خوبصورت سیالکوٹ ہے سر. بالکل، وی ہیو ڈسکسڈ آلریڈی. ایسا ہی ہے. اسی طرح کاٹی والے جو ہیں، کورنگی ایسوسی ایشن، کتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، پورا
کپڑا وہاں سے جا رہا ہے, جانا محال ہے ادھر, تو اب یہ حال ہے. کیا یہ 1 مہینے میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اس سے ان کو فائدہ کیا ہونا یہ سمجھا دیں ذرا. ابھی تو اگر کسی کو فائدے کی بات بتاتے ہیں نا, تب آ کر اس کے اندر تھوڑی سی آتی ہے کہ یار میرا فائدہ اس میں ہے. فائدے کی بات آپ سمجھائیں نا ذرا. فائدہ یہ ہے کہ ایک 70 ایئرس کا اونر ہے, وہ صرف بزنس کر رہا ہے کرنگی میں یا سائٹ پہ, اور اس نے صرف اسپیچز کی ہوئی ہیں, پریکٹیکلی اس نے کچھ نہیں کیا. میں تو یہی آپ وٹنس کرتا ریٹائر آیا ایج ہوں. کے بعد آتے ہیں تو آپ اپنا پاس دیکھتے رہتے ہیں, پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ میرے جانے کے بعد, اس وقت تک وہ ینگ ایج میں ہوتا تو یہ نہیں فیل کرتا کہ میں نے جانا بھی ہے, جب جانے کا ٹائم آتا تو فیل کرتا. تو آج وہ بندہ فیل کرے گا کہ میں اپنے پیچھے اپنا نام چھوڑ کے آؤں, صرف ایک آفس میں نہیں بلکہ روڈ پہ بھی چھوڑ کے جاؤں, کوئی راؤنڈ اباؤٹس پہ چھوڑ کے جاؤں. یہ اگر سارے لوگ ڈیولپ کر جائیں گے تو ان کا نام پوری دنیا میں ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیں, مصطفیٰ کمال تھا, اس کے وقت کتنے لوگ آتے تھے فارنر, وزٹ کرتے تھے کہ ہو از دا میئر, اور یہ جب باہر جاتا تھا وہ کتنا پروٹوکول ملتا تھا. تو کیا جب کرنگی میں آرڈر دینے کے لیے فورن کنٹری سے بہت سے لوگ آتے ہیں, تو وہ کس فیس سے ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا کرنگی, یہ ہمارا سائٹ ہے. بالکل. اور جو بزنس والا ہوتا ہے وہ کبھی دیکھتا ٹاول کی فیکٹریز کا, گارمنٹس کی, لیدر کی, میں دیکھوں گا کیسے بن رہے, کیا پہنچ بھی جائے گا ٹائم پہ. تو جب فارنرز آتے ہیں تو جب وہ دیکھیں گے ایک ڈیولپڈ ایریا اور خوبصورت ایریا, تو میں کہتا ہوں ان کی سیل بھی بڑھے گی, یہ پیسے بھی زیادہ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ان کو اپنی جیب سے نہیں دینا ہوگا. یہ گورنمنٹ سے بات کریں کہ جی ہمیں 1 مہینے کا ٹیکس فری کر دیں, ہم اس ایریا کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. آپ تو ٹیکس کی اماؤنٹ لگا نہیں رہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیں کہ ہمیں اپنے بزنس میں کرنے دیں, ان کو بھی جیب سے پیسے نہیں لگانے پڑ. یہ 2 ایریاز اس کمیونٹی اٹھا سکتی ہے. کرنگی والے اور سائٹ والے ایک ایسا ڈیولپ کر سکتے ہیں, لانڈی میں بھی یہی ہے جی جی, کہ یہ ایسا آئیڈیل بنا سکتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے کیا پیرس یہ بنا کے دے دیں گے. سر میں نے ہر بندہ اگلے دن فورن کنٹری ہوتا ہے. کہ 4 بڑے بزنس فگرز ایسے ہیں لاہور کے اندر جنہوں نے مل کر ایک ماڈل اسکول بنایا, اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جب بزنس کمیونٹی اتنا کچھ کر سکتی ہے تو یہاں پر وہ چیز کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اب دوسری چیز ایک یہ بتائیں, کراچی کے مسائل بڑے ہیں نا. ایک جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا اس وقت یہ بن گیا ہے کہ کچرے کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے. ابھی شہر کی حالت یہ ہے کہ سڑک کے اوپر آپ تو سارا دن ہی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں. آپ نے جیسا بھی فارنر کی بات کی ہے, آپ کا کوئی اگر رشتہ دار یا کوئی اگر قریبی اگر دوسرے شہر سے آ جائے, آپ اس کو شہر کا وزٹ کرا سکتے ہیں. آپ باہر والوں کو تو چھوڑیں, یہ اس وقت شہر کی حالت ہے, کیسے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ذرا بتائیں. میں تو لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر حکومت نہیں کرتی, اس میں آپ کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ اس سے جو ہے وہ نظریں نہیں چرا سکتے. تو کیسی چیز ڈیولپ ہوگی؟ سیوک سینس آپ کے پاس نہیں ہے, سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کا لوگوں کو شعور نہیں ہے. آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے, اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ کسی کو بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. یہ آپ کی سوسائٹی کا حال ہے, کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا پھر؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ابھی بھی پہلے بھی اس کا آنسر دے چکا ہوں آلریڈی کہ 1 دن میں ڈیفنس ویو کلین ہوا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ 1 ڈے. تو کیا ایک ہی MP ہے سعید غنی؟ باقی کہاں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, 29-30 MPs ہیں شاید, یا 40 MPs ہیں. اگر 40 MPs ایک ویک لگا لیں, سر ہم نہیں مانگتے ان سے پورا سال, معافی مانگتے ہیں, 1 ہفتے میں ہو جائے گا مسئلہ. سر میں نے آپ کو ڈیفنس ویو کی ایگزامپل دے کی تھی, اور اس کے ٹائمنگ کیا تھے؟ 11 till 7. بالکل 8 hours میں کروایا. بالکل. تو 1 دن میں 24 hours ہیں. آپ جب لیڈر بن گئے ہیں, آپ الیکٹ ہو گئے ہیں, تو آپ سو نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ کی عوام جس نے آپ کو الیکٹ کیا ان کے آپ مسائل حل نہ کریں. آپ کے حلقے میں ایک بیمار ہے تو آپ سو کیسے سکو گے؟ ٹھیک ہے. آپ کے حلقے میں کوئی بھوکا ہے, آپ سو کیسے سکو گے؟ میں نہیں سمجھتا ایک آنیسٹ لیڈر کو نیند بھی آتی ہو جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اور جس کے اندر درد نہیں ہے. اور اگر آپ بزنس کرنے آئے ہیں تو پھر 5 MNA 5 MPA کو پرائم منسٹر صاحب سیک کریں, ریزگنیشن لیں, اور پراپر بندے وہ الیکٹ کریں جو کام کر دیں. تو پھر 3 مہینوں میں یہ سارے ایریاز میں کام. سر لیکن صورتحال مختلف ہے نا, آپ سیک تو نہیں کرتے, وہ ری شفلنگ ہو جاتی ہے. کبھی آپ فیاض الحسن چوہان کو کسی اور رول میں فکس کر دیتے ہیں, پھر وہ شہزادہ کہیں اور نظر آتا ہے, پھر اچانک سے وہ دوبارہ انفارمیشن کی اس کے پاس پورٹ فولیو آ جاتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے. جب یہ ہوگا تو لوگ تو کوشچن کریں گے نا کہ یہ پالیسی آپ کی ہے کیا, ڈائریکشن کیا ہے؟ کوئی ڈائریکشن نظر آتی ہے آپ کو؟ پھر میں دوسری سائڈ پر آتا ہوں. اسی ریزن کی وجہ سے تو پولیٹیشین شوز میں نہیں آ رہے. نہیں آ رہے, ان کے پاس ایک تو آنسر نہیں ہے کہ کام کا, لوگ بھی تھک گئے ہیں بلیم گیم سے, وہ ان پہ وہ ان پہ. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اب یہی ایک ریزن ہے نا, اب اس کو چینج تو کرنا ہے, اور دعا کریں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں ٹائم پہ. میں اسی طرف آ رہا ہوں, اس کی وجہ سے شاید کام ہو جائے کچھ, اور دعا کریں ہر سال بلدیاتی الیکشن ہو. کیسے ہو جائے یہ ذرا بتائیں. ابھی جو حکومت ہو کر گئی ہے اس نے تو پہلے دن سے
جو شور شرابہ کیا ہے کہ جناب اختیارات نہیں ہیں، اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے. ادھر لوگوں کی کالز لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، صبح سے لے کے شام تک کالز آتے تھے کہ یہ ہے کہاں، ان سے ذرا سوال تو کریں. آخری دن وہ آئے، ایسے بہت سارے ان کے پاس پھر رہے تھے، انہوں نے یوں صحافیوں کو ایسے دے مارے کہ دیکھیں میرا جواب کوئی نہیں دیتا، بڑا رونا دھونا انہوں نے کیا. لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اب یہ شہر کراچی کے لوگ یہ بیٹھ کے پروگرام دیکھتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کام کون کرے گا. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اتنے بڑے شہر کا یہ حال ہے تو ملک کا کیا حل کیا ہوگا انہوں نے. ان کو تو یہاں سے بیٹھ کر نظر نہیں آ رہا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ جو میگا سٹی اگر اس کا یہ حال ہے تو آگے کیا کرنے والے ہیں پھر یہ. آپ مجھے بتائیں انہوں نے آخری دن کیوں پھیلے پھینکے؟ میں تو وہ 3 سال پہلے پھینک دیتے تو سر یہی سوال تو ہم نے بھی کیا ان سے. 3 سال پہلے مینس 2.5 ایئرس پہلے الیکشنز ہوئے ہیں، بالکل اس سے پہلے پھینکتے. جب وہ اس سے پہلے پھینکتے تو جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کے لیے اس وقت سے سپورٹ کرتی. انہوں نے بھی وہی کیا جو کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اور اینڈ کے اوپر ڈرامہ کر دیا. لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی. اسی لیے جو ان کی ریپوٹیشن ہو چکی ہے وہ آپ جانتے ہیں، کوئی اون نہیں کرنا چاہ رہا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ ڈے تو ویسی بہت بڑا فراڈ ہے کہ آپ لاسٹ ڈے ایکٹنگ کر کے چلے گئے ہیں. اب یہ 3 سال پہلے کرتے تو اس کا رزلٹ ملتا، لوگوں کو بھی پتہ چلتا یہ آنسو سچے ہیں، یہ آنسو واقعی دکھی آنسو ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بلدیاتی انتخابات سے اب کیا کریں کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی جس طرح کا سسٹم پریویل کر رہا ہے نا، اس میں بڑا مشکل ہے کہ کوئی رزلٹ آپ پروڈیوس کر سکیں. اور پھر یہ کہ اب ایک اور ڈبیٹ ہے کہ یہ پولیٹیکل بیسس پر ہونے چاہیے، نان پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں تو پھر ایک ٹرائیو بن جاتا ہے کہ وہ جو 3rd ایئر میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الگ پارٹی کی ہے، وہ جو 2nd ایئر میں آتی ہے پروونشل گورنمنٹ وہ الگ پارٹی کی ہے، اور فیڈرل کے اندر ٹاپ ٹیئر میں وہ الگ پارٹی کی ہے. تو کام تو نہیں ہو سکتا. اور اگر یہی سسٹم رہا تو پھر تو آپ 10 دفعہ انتخابات کرا لیں، نتیجہ اس کا کوئی نکلنا ہے. یہ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں سر، کام کرنے والے الیکٹ کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو قوم کا قصور. کون کرے گا؟ قوم کرے. میں آج بھی جب جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیوں ووٹ دیتے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے. آج آپ کے گھر میڈیکل نہیں ہے، آج آپ کے گھر پر ایک اماں کے گھر میں گیا بھی پرسوں، ویڈو تھیں، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا ہم تو واش روم نہیں جا سکتے، ہمارا پانی کھڑا ہو جاتا. ایم این اے صاحب کہہ کے گئے تھے کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو ڈرینیج سسٹم پورا صحیح کرا کے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم واش روم کے لیے کہیں اور جاتے ہیں. اب دیکھیں واش روم کا پانی جب گھروں میں ہے تو ان کا نہ وہ نماز کے لیے رہ گئے، نہ وہ وضو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا. کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ کیا صرف ایک بریانی کی دیگ کے لیے کر دیتے ہیں الیکٹ، یا ایک چاول کی بوری کے لیے کرتے ہیں اور ساری عمر اس کے پیچھے بڑھتے ہیں؟ ایسا ہی. اویئرنیس قوم کو آنی ہے. ٹھیک ہے. کہ الیکٹ ایسے بندے کریں جو کریں. آپ بتائیں اگر کراچی میں سب سے جو بڑا ایزی گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے وہ یہ لیا ہوا ہے کہ سارے درد دل والے لوگ ہیں، ایک بندہ سیلری والا بھی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مدد کر کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ سوشل ورکر این جی اوز نہ ہوں تو کراچی کے لیے کچھ کام بھی کرتے. یہ شاید انہوں نے ان کی وجہ سے بہت ایزی لے لیا. ٹھیک ہے. کہ وہ تو موبائل تو چھیپا صاحب پہنچ جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو موبائل کے وہ جو ہے ایمبولینسز ہم چھیپا صاحب لے کے چلے جائیں گے. وہ راشن کا ایشو ہے تو سیلانی صاحب کر دیں گے، جے ڈی سی کر دے گا. کورٹ کا میٹر ہے تو برنی صاحب کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فیصل عیدی کر دیں. تو گورنمنٹ اس کے اوپر اگر آپ یہ ہٹ جائیں تو بتائیں گورنمنٹ تو آدھے تو لوگ ہی نہیں رہیں گے کراچی میں. ایسا ہی. نہ ان کو کوئی ایمبولینس ملے گی. آپ دیکھ لیں، آپ کو لو والا یاد ہے جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا؟ جی بالکل بالکل. ایک دن میں شاید 1100 بندے فوت ہوئے تھے. جب ان کو ہاسپٹل جانا پڑا تو ٹیکسی رکشیز نہیں تھے، بالکل ایسا ہی. ایمبولینس نہیں تھی. جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر شارٹ ہو گئے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہاں پہ آپ ان کی ڈیڈ باڈیز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیسے مسئلہ حل کیا جائے. این جی اوز کا بڑا رول ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. کیوں لی ہوئی ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. ذرا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. یو واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے، مسائل کو کیسے حل کیا جائے. اور اس شہر میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ این جی اوز کا بڑا اہم کردار رہا ہے، خاص طور پہ بھی کرونا وائرس کے وقت جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے تو کافی متحرک ہمیں این جی اوز نظر آئیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے ایمبولینسز کی صورت میں، راشن کی تقسیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اسکولز کے حوالے سے. یہ تمام معاملات ہیں جو یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ جو این جی اوز ہیں انہوں نے جو ہے ٹیک اپ کیا ہوا ہے.
گورنمنٹ کی اس میں رسپانسبلٹی ہے لیکن وہ ان کا رول کہیں نظر نہیں آ سکتا. سمہاؤ کام تو ہو رہا ہے, جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ کچھ لوگ ہیں جو پرو ایکٹیو ہیں, کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن باقی ماندہ جو لوگ ہیں وہ کیوں ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور کیا رکاوٹ حائل ہے, اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. اور ساتھ ہی سب سے ضروری یہ کہ مسائل کی نشاندہی تو کی جا چکی ہے, مسائل کو حل کیسے کیا جائے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کیس شیخ صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. تو جناب کیس صاحب یہ فرمائیے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا مسائل بہت سارے ہیں, اب ایک ایک کر کے میں مسائل سے آپ سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھتا جاتا ہوں. اب ذرا فرمائیے کہ یہ کراچی شہر کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جناب سڑک کے اوپر پہلے تو سڑک موجود نہیں ہے اور پھر دوسرا ٹرانسپورٹ یہاں پر موجود نہیں ہے. حال یہ ہے کہ آپ شام کے وقت نکلیں 4 بجے کے بعد, آپ اگر ڈیفینس سے اگر آپ کو کراچی کی دوسرے کونے تک آنا ہو, مثال کے طور پہ ملیر کینٹ تک آنا ہے, تو میرے خیال میں 2 سے 2.5 گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا. یہ اس وقت صورتحال ہے. دیکھیں آپ کو انڈر پاسز بھی مل رہے ہیں جو نئے ہو رہے ہیں, کام ہو رہا ہے بہرحال, تھوڑا بہت سلو ہو رہا ہے پر ہو رہا ہے, لیکن اس بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا تیز ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ کہتا ہوں جو ٹرانسپورٹ کے لیے منسٹر صاحب نے بہت دفعہ کہا تھا اتنی بسز آ رہی ہیں, سر بسز تو نہیں آ رہی ہیں, آپ کچھ ٹورسٹ بسز چلا دیں, کچھ کراچی کا نام تو دنیا میں آ جائے, 2 ٹورسٹ بسز چلا دیں سی ویو پہ. سر دکھائیں گے کیا کراچی میں, یہ بتائیے. دکھا دیں گے, ٹورسٹ والے وہی جگہ پہ دے دیں جہاں پہ سڑکیں ہیں. جب ٹورسٹ بسز بنیں گی تو اس ایریا, اب آپ دیکھیں آپ نے منوڑا کی روڈ کی اوپننگ ہوئی ہے پرسوں, سی ایم صاحب نے کی ہے, جب یہ چلیں گی تو اس ایریا کو ڈیولپ کریں گے. انہوں نے قائد اعظم کا گھر بھی دکھانا ہے, اس ایریا کو ڈیولپ کر دیں گے. کم از کم 10 ٹورسٹ بسز لے آئیں سر. ٹھیک ہے, آپ نے جو 100-200 بسز کا کہا تھا ان کو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 10 ٹورسٹ بسز اس سال لیں, کم از کم سی ویو پہ ہی چلوا دیں ان کو. ٹھیک ہے, لوگ سی ویو کو انجوائے کر لیں, فیز 8 سے سی ویو چلے جائیں, بلاول ہاؤس چلے جائیں, اس چورنگی اس ایریا کو ہی دکھا دیں, تاکہ اس سے تو کوئی کام ہونا, کچھ تو نظر آئے. اور اس کے اوپر آپ کو کوئی خرچہ نہیں آ رہا, آپ اس کو لوکلی بھی بنا سکتے ہیں. آپ پرانی بسز کو رینوویٹ کرا دیں, آپ کی آدھی سے آدھی پرائس پہ چلی جائیں گی, پرانی خرید لیں کسی سے, لیکن آپ ٹورسٹ بسز کا اس دسمبر سے پہلے ضرور کریں, کاؤنٹیبل کر دیں, سی ویو پہ بھی چلا دیں, تو ونٹرز کے لیے لوگوں کے بعد بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی اور فنڈ بھی جنریٹ ہوگا گورنمنٹ کو. یہاں پر کمپٹیشن کیوں نہیں ہے؟ آپ جو ٹرانسپورٹرز مافیا ہے اس کے آپ اس کے پریشر میں ہیں آپ, اور پھر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی, ان کے پاس ان کو آپ دیتے ہیں ٹھیکہ, وہ بسز بھی چلاتے ہیں, روٹس بھی سیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر روٹس کے اوپر جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اب آپ ایک مافیا کے اگر زیر اثر آ جائیں تو معاملہ کیسے حل ہوگا, یہ سمجھا. دیکھیں یہی ایک سٹارٹ ہے نا, آپ کو رزلٹ تھوڑا سا پتہ چل جائے گا ٹورسٹ بسز سے ہی, ان کا بزنس ہو جائے گا نا. آپ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, ٹرائی کریں, اور یہ فری کا ایکسپیریمنٹ ہے. اچھا, جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو کہیں 2 ذرا بنا کے دے دیں, ٹھیک ہے, ہم سی وی پہ چلا لیتے ہیں, اسی کو کانٹریکٹ دے دیں سر. کم کوانٹٹی کی ہوگی, آپ کو ٹرائل کا بھی پتہ چل جائے گا, آئیڈیا بھی ہو جائے گا, ان بندوں کو بھی پتہ چل جائے گا منتھلی کیا جنریٹ کرتا ہوں. بلیو می کراچی میں ٹورزم سٹارٹ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جسٹ سٹارٹ وتھ 10 بسز, اف یو کانٹ دین میک اٹ 4 بسز آن سی ویو سائڈ. اب منوڑا پہ بھی جو روڈ نیا بنا ہے اس ایریے پہ چلا دیں, ایریاز وہاں چلا دیں جہاں روڈز ہیں, اور جہاں چلانا چاہیں اس کی روڈز بنا دیں, ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. سر یہ تو ادھر ممکن ہوتا ہے نا جہاں پر ویژنری لوگ ہیں, فار سائٹڈ لوگ بیٹھے ہوں, جن کو کچھ کرنا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس تو ایشو اتنے سارے ہیں, یہ ساری چیزیں تو آپ اگر اس کی کسی کراچی سے باہر یا اگر پاکستان سے باہر جا کر دیکھیں, پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, آپ کی اکانومی کا سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے. لیکن آپ کی کنسیڈریشن میں جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں بلاول صاحب آج میٹنگ کال کریں, ٹھیک ہے, اور سب کو کہیں جیسے سعید غنی صاحب کر رہے ہیں کر لو, کریں سارے, ٹھیک ہے. منسٹرز ہیں نا, انہیں کہہ دیں یہ کام کر دو, ٹھیک ہے, چھوٹے کام کر لیں, نظر آئیں گے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ خربوں کی 1100 ارب ڈالر لگا دیں یا 1100 ارب لگا دیں یا 100 ارب ڈالر لگا دیں, نہیں ہم کہہ رہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں چھوٹے ٹٹ بٹس کر دیں, ہمارے لوگوں کو کچھ تو بریدنگ ملے, وہ کچھ تو خوش ہوں. آپ کے چھوٹے کاموں سے, میں نے آپ کو کہا روڈیں مت بنائیں جی, ہم ہار گئے آپ کے آگے, آپ روڈوں کی ریپیئر اسی بندے سے فری کرا لیں. آپ راؤنڈ اباؤٹس نہ بنائیں, وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے جتنے بھی بلڈرز, ہم انہیں کہہ دیں یہ راؤنڈ اباؤٹس آپ 1 دن کی میٹنگ ہے, انٹرسٹ لے لیں. آپ پینٹ نہ کریں, آپ پینٹ کی فیکٹریز کو ڈیوائڈ, اور ان کا دیکھیں ود ان اے منتھ وہ ریڈی کر دیں گے. کاٹی والے کرنگی کی رسپانسبلٹی لے لیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ٹیکس معاف کریں, 10 دن کا کر دیں, 15 دن کا کر دیں, یا نہیں بھی معاف کرتے تو وہ خود رسپانسبلٹی لے دیں. ٹھیک ہے, کرنگی والے لے لیں,
یہ لوگ سارے اگر لیں گے کرنگی اور سائٹ والے بزنس کمیونٹی، تیلی صاحب کے بہت ریفرنس ہیں، آپ کا کراچی کھڑا ہو جائے گا، مسائل نہیں ہیں اتنے، آپ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. مسائل تو یہ کہ شوہر ہے جاب لیس ہے، وہ گھر پہ لا کے نہیں دے رہا، جب جاب مل جائے گی تو لے آئے گا. تو وہ مسائل ہیں ٹیمپریری. یہ مسائل ان کے پاس نہیں، ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، یہ کم فنڈ کے میں بھی کر کے دے سکتے ہیں. ٹیمنگ کریں، ایک بندے کے اوپر نہ چھوڑیں. کراچی ہے تو 20 ایریا میں ڈیوائیڈ کر کے ایک منسٹر کی ڈیوٹی دیں، اس ایریا کے یہ کام آپ نے کرنے، اس ایریا کے یہاں پہ کام کرنا. اب آپ یہاں دیکھ لیں اسٹیٹ بینک نے کتنا ریٹ کم کیا جی، کیا نا کام. ٹھیک ہے. اور گاڑیوں کی پرائسز بڑھا دی گئی ہیں، پراپرٹی کی بڑھا دی ہیں. اسٹیٹ بینک جب ریٹ بڑھاتا ہے تو گاڑیاں آپ کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے بیچتا ہے شو روم والا. بالکل ٹھیک ہے. جتنا ریٹ اسٹیٹ بینک نے کم کیا، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں گورنر نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ انہوں نے دل نرم کر کے پاکستان کا سوچا. لیکن اس سوچنے سے پہلے جب بھی ریٹ کم کریں، سوچنے سے پہلے بزنس مینوں کو، ان لوگوں کو، آٹو موبائلز والوں کو، الیکٹرانک والوں کو، ان کو بلا لیں، پراپرٹی والوں کو بلا لیں کہ بھائی یہ انٹرسٹ ریٹ ہم کم کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے سر، سب کے مفاد میں، اور جو کم کرتے ہیں اس سے ٹرپل ریٹ یہ بڑھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب یہ شو روم، گاڑیوں کے شو روم والوں نے کیا کیا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو انہوں نے کہا اب تو انسٹالمنٹ پہ بہت دنیا لے گی، ہم ریٹ ہی بڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. گھر والے کیا کہتے ہیں، اب تو انسٹالمنٹ پہ بینگلورز فلیٹس بہت سے لوگ لیں گے، ہم ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ جو آرٹیفیشل فلکچویشن کی اور ریٹس ہائی کی ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے. اور یہاں کے پروونشل منسٹر جام صاحب ہیں، انہیں تو اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی کہ گاڑیاں کس پرائز کی تھیں پہلے وہ نکال لیں، کرونا سے پہلے مارچ میں نکال لیں. سر اس کے اوپر تو پروگرام کر لیں گے کہ یہ ٹیکس تو ہے ہی نہیں نا، ٹیکس نہیں گورنمنٹ نے بڑھایا، صرف ریوو کے اوپر بڑھایا ہے. اس کے علاوہ دوسری گاڑیوں پہ نہیں کرا. اگر گورنر اسٹیٹ بینک اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے لیزنگ کتنی ہوئی ہے گاڑیوں کی، اور اس کے 30 25 40 لاکھ روپے ریٹ ایکسیس کر دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فراڈ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو ایکشن لینا چاہیے. اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پالیسی میکنگ تو یہاں پر ہوگی. پہلے آپ کے پاس سیمی ناک ڈاؤن گاڑی آتی تھی، پھر آپ کو امپورٹڈ گاڑی آسانی سے مل جایا کرتی تھی. وہ پرائسز کے اندر کوئی کمپٹیشن تھا، یہ لوکل مینوفیکچرر کے ہاتھ میں آپ نے چھوڑ دیا. سر ایک لوکل میڈ گاڑی، اسمبلڈ گاڑی آپ کو اب وہ 30 لاکھ روپے میں نہیں مل رہی ہے، تو یہ تو آپ کی مارکیٹ کا حال ہوا ہے. اب گاڑی ایک آدمی کی مجبوری اس لیے بن گئی ہے کہ سڑک پہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملتی ہے. تو آدمی کیا کرے گا ایسی سچویشن میں جب اس کے پاس فیملی کے 6 لوگوں کو لے کر جانے کے لیے نہ اس کے پاس کوئی طریقے کی بس ہے. اب اپنی گاڑی خریدنے جاتا ہے تو مارکیٹ میں آپ نے ایسی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے یہ تو سمجھائیں ذرا. فیبرری کے اسٹیٹ بینک ریٹ چیک کرے کہ فلاں ماڈل کی گاڑی کتنے روپے میں لیز ہوئی. ٹھیک ہے. کیا کرونا کے بعد مہنگائی ہوئی ہے؟ کرونا میں تو بزنس ہی نہیں تھا، تو نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور آج دیکھ لیں اگست سپٹمبر، جولائی اگست سپٹمبر میں کتنے میں وہی گاڑی لیز ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے شو روم اور لیزنگ کمپنیز اور بینکس فراڈ کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اور ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ ریٹ بڑھاؤ، ہمیں کتنا دو گے، ہم اس کو چلاتے ہیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ بڑھا. ایک غریب آدمی تو صرف سائیکل کے علاوہ سوچ نہیں سکتا. موٹر سائیکل کی سوچ ختم کر دی. اور جب ملک کو ترقی چلانی گاڑیوں سے چلانی ہے، گاڑی کا تو عام بندہ سوچ ہی نہیں پا رہا. 6-7 لاکھ روپیز کی گاڑی 3-4 سال پہلے آسانی سے بہت اچھی مل جاتی تھی. اب آپ تو اس میں سوچیں گے بھی نہیں کہ کچھ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا عام ایشو ہے، سب تمام ایشوز کے اوپر آپ نے بات کر دی، مسائل کا حل بھی بتا دیا. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہو گئے. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جو اس وقت فائنینشیل کنسٹرین تھا، بہت سارے ایسے بچے تو جو بڑی مشکل سے اسکول گئے، وہ بھی پیرنٹس نے جو اٹھا لیے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کہ کیا ہوا. پرائیویٹ اسکولس کے ہاتھ میں آپ نے سارے معاملات کو دی. اس وقت سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو کیسے واپس لایا جائے، اور یہ جو جتنے سرکاری جو اسکولس ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو آپ نے جو دیکھے ہیں جو فار اینڈ وائڈ ایریاز اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ان کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور کہیں پہ ہم نے دیکھا ہے گاڑیاں اندر کھڑی ہوئی ہیں. دیکھیں جو فیسز کا اور ان کا ایشو ہے، تو میں نے تو ریکویسٹ سب اسٹارٹ ہی پروگرام ہم نے اسی سے کیا تھا. جی. اور آپ بھی اس میں بڑے جو ہے فوکس دیتے ہیں ایجوکیشن میں. یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن، اور آپ کا بڑا فوکس بچوں کے لیے آپ نے پین لی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر ایک پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں. بالکل. پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے 12,000 ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. بچے بھی چلے جائیں گے، واپس آ جائیں گے. اس سے ڈیفینیٹلی آئیں گے. لوگوں 2.5 کروڑ پہلے باہر تھا، اور آئیں گے کوئی لاکھوں کے قریب جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ ابھی اس میں باہر ہو گیا. آئیں گے ڈیفینیٹ. دوسرا، ایجوکیشن منسٹری اسکولوں کے اندر ہر قسم کا ایونٹ بین کر دے. ٹھیک ہے. میٹرک تک دیر شوڈ بی نو ایونٹ. فیسز کے پیسے نہیں ہیں، فیئرویل کر دیں گے. ٹھیک ہے. ڈانس پارٹیز کر دیں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہو رہا ہے. کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے، وہ بچے جا کے ماں باپ سے لڑتے ہیں کہ ہمیں ڈریس بنا کے دو، فلاں نے اس برانڈ کا پہنا، ہمیں اس برانڈ کا. ہر قسم کا فنکشن، صرف سپورٹس ڈے
ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسکول کے پریمیسز میں دیر شوڈ بی نو ایونٹ, کوئی اسپیشل آسٹیرٹی کی کوئی پالیسی کسی لائیں. ٹائپ کا ایونٹ کے لیے ان کو پروموٹ نہ کیا جائے. اسٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے. پڑھیں گے تو کچھ بنے گا نا, ملک ترقی کیسے کرے گا جب پڑھا لکھا ہو. موبائلس کا وہاں پہ کمپٹیشن ہے, ایک آئی فون لا رہا ہے, ایک سیمسنگ لا رہا ہے, ایک نوکیا ہائی لیول لا رہا ہے. تو جو نارمل فیملیز کے بچے ہیں وہ اس کمپلیکس میں دن رات سوچتے ہیں, اور سوچتے ہیں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگلا آئی فون یوز کر رہا ہے اور میں 10,000 کا سیل فون ہے. باپ کی پیمنٹ, باپ کی انکم وہیں چلی جاتی ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, پھر وہ برائب لے کے کام کرتا ہے, ایمانداری سے کرتا نہیں ہے. اس سسٹم کو ختم کیا جائے کہ اسکولوں کے اندر موبائلس اور کسی قسم کا ایونٹ نہ ہو. اسکول کی فیسز بھی برڈن نہیں بنیں گی, ٹھیک ہے. اسکول بچوں کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. اور اس چیز کو گورنمنٹ کو ضرور فوکس کرنا. دیر شوڈ بی نو ایونٹ ان اسکولس. ٹھیک, یہ بالکل بین کر دیا جائے, پرماننٹلی بین کر دیا جائے, تو آپ ریزلٹس دیکھیے. سر سمجھ میں آتی ہے بات. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے تو اخراجات بڑے بڑھ گئے نا, ایکسپینڈیچر بڑا ہم نے بڑھا لیا ہے کہ شادی کے ایونٹ کے اوپر ہی اب ہمارے 10 لاکھ روپے کم از کم خرچ ہو رہا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں, کہاں سے سٹارٹ کریں؟ ادھر تو 10 بجے کا آرڈر آیا تھا, میرے پاس 600 کالز آ گئیں کہ جی 10 بجے کراچی کے اندر کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ سمجھائیں کہ یہاں سے بھی کچھ بچت ہو سکتی ہے. 10 بجے کا آرڈر اس دفعہ نہیں آیا, وہ پرانا آرڈر جو چل رہا تھا نا اس کی کاپیز کو سرکولیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس دفعہ کوئی ایسا نہیں آیا, بس صرف یہ کہا گیا کہ کیپیسٹی کا 50%. ٹھیک ہے. دیکھیں جو اب میری فیلڈ بھی یہی ہے, مشکل کام ہے ویسے بات. جی میری بھی فیلڈ, آئی شوڈ بی ویری آنیسٹ, کہ اگر حالات بھی بہتر کرنے ہیں تو پنجاب کو فالو کر لیں. سر آپ کے والے ناراض ہو جائیں گے. کام کیا کریں سر, قوم کا سوچنا ہے. میرے والے تو 800,000 ہیں, قوم تو ہماری 3 کروڑ کراچی کی ہے, 8-9 کروڑ اس کی ہے. ٹھیک, تو یہ کریں. اور ان کے لیے بھی میں ضرور کہوں گا کہ جہاں جہاں بینکٹ ہالس بنے, میرج ہالس بنے ہوئے, ان کی ذمہ داری ڈال دیں کہ بھائی یہ روڈیں ٹوٹی ہوں گی, آپ لوگوں سے ریپیئر لینی ہے. سر نہیں کرتے. سر کرائیں گے. یہ ابھی دیکھیں ہم لوگوں نے کتنے پروٹیسٹ کیے ہیں, اسٹرائکس کی, کتنا کیا کہ جی بینکٹس کھولے جائیں, ہالس کھولے جائیں, کیا نا, دن رات کیا. اب ہم سے زیادہ فکر کس کو ہوگی؟ ابھی وی آر انڈر دا پریشر, اور ہم اس پریشر کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں گے. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ہٹ. ٹھیک ہے. اگر یہ کر جائیں گے تو دیکھیں کراچی کو ڈیوائڈ کر دیں نا ہر ایک کو, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا, اسٹریٹ کمیٹیز بنائیں. ابھی میں یہاں پک کر رہا ہوں نا, جو اورنگی یوتھ ایسوسی ایشن ہے, بڑا اچھا کام کرتے ہیں لڑکے وہاں کے. آپ دیکھیں وہ جابس کرتے ہیں 5 بجے تک, اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں کہ وہ کام میں نے کرنا, وہ کرنا ہے, اور اپنی جابس کا لنچ ٹائم نکال کے یہ لوگ بچے کام کر رہے ہیں. اور میں ساری قوم کو میسج دوں گا, اس وقت سوشل ورکرز کو دیکھیں, آپ کے محلے میں جو کام کر رہا ہے اس کو منائیں کہ تم الیکشن پہ لڑو. کس ایریے میں آپ دیکھیں گٹر کے پانی میں وہی بچے پھرتے رہے, ان بچوں نے بالکل یہ اپنے علاقوں کو صاف کیا ہے, ان کی مدد کی, ان بچوں کو لایا جائے, ینگسٹرز کو. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس علاقے کا درد بھی جانتے ہیں, وہ الگ بھی کریں. ایک ایم این اے کلفٹن رہتا ہے, ایریا اس کا اورنگی ہے, اورنگی بلدیہ ٹاؤن, وہ کرے گا کیا؟ بالکل وہ آنے میں 3 گھنٹے لگائے گا آنے جانے میں. ان کی ریزیڈنس بھی وہیں کرائی جائے کہ جو جہاں کا الیکٹ ہے وہ وہیں پہ 20 بچوں کے ساتھ شفٹ ہو. پھر دیکھیں کیسے کام نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. کیا صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے. کیس شیخ صاحب ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں جی, کرتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر. جو لوگ کام کرتے ہیں, مسائل کو سمجھتے ہیں, وہی اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی اس گفتگو کے اندر کہ مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کیا جائے, کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے. مسائل کی نشاندہی سب کرتے ہیں, دیکھنے والے جو پروگرام دیکھتے ہیں, کالز کرتے ہیں, فیڈ بیک اپنی دیتے ہیں, مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس تمام گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ مسائل کو اگر حل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیت ہو. اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ول ہے, when there is a will there is a way, اگر آپ کرنا چاہیں تو مسائل بالکل حل ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے لوگ, جیسے این جی اوز کام کر رہی ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا, ایک پوری ٹیم تشکیل تھی, چھوٹے چھوٹے ایریاز میں گئے, وہاں پہ کام کیا, ڈیلیور کیا, صحت کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. آج بھی کیسا جا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ذرا یہ کیا کام ادھر ہوتا ہے فیومیگیشن کے حوالے سے. شہر کراچی میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بارش کے بعد برسات جیسی آتی ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ تمام ایشوز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیول پہ کیوں یہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی, اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کیس بھائی کو زحمت دیتے رہیں گے, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور بہت سارے مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے دوسرے مہمان یہاں پر موجود ہوں گے, تو آپ کہیں مت جائیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से कि शहर कराची के मसाइल को कैसे हल किया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है। सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं। तालीम के जो मसाइल हैं इसके ऊपर हमारी ख़ास तौर पर कोशिश होती है कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ आप सेगमेंट्स हमारे देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होती है कि तालीमी निज़ाम उसको कैसे फ़ाल किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, खामियों को कैसे दूर किया जाए। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़िम्मेदारी रही है अब तक जो कुछ होता है, जिसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में बात की है कि उनके अपने मसाइल हैं, उनको बहरहाल अगर हुकूमत की सरपरस्ती अगर हासिल हो तो मसाइल को हल किया जा सकता है। तो ये तमाम मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू हमने करनी। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है पूरे मुल्क में, जैसे एक बात होती है कि यकसा तालीमी निज़ाम है, कैसे राइज किया जा सकता है, ये मामलात वही समझता है जो इसके ऊपर काम करता है, जो इन मामलात को जानता है। तो इसी हवाले से हमारे पास प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान शरीक होते हैं। आज भी बड़ी ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उनसे आज गुफ्तगू होगी कुछ एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, इसके मसाइल के ऊपर, और ये जो पॉलिसी के अंदर जो वो रिफॉर्म्स लाने की बात होती है, कैसे रिफॉर्म्स आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। खुश आमदीद कहूँगा मोहतरमा मुनीज़ा नौशीन साहिबा को। एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं। पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत करी, उनको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, आपने हमें वक्त दिया। मुनीज़ा, सवाल सबसे पहले यही है कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, आपसे सबसे ज़्यादा ये सवाल किया जाता होगा, ये जो मुल्क का तालीमी निज़ाम है जिसको हम देखते हैं, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। और एक सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है वो ये कि क्या ये मुमकिन है कि पूरे मुल्क में एक यकसा तालीमी निज़ाम को राइज किया जा सके? आपके ख्याल में मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर राय दीजिए अपनी। बहुत शुक्रिया यासिर आपके प्रोग्राम में बुलाने का और एजुकेशन पे बात करने का। जी। और आपकी इंट्रोडक्शन से ही मैं कुछ जुमले और अल्फाज लेकर अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, जहाँ पर आपने ये कहा कि जो इस फील्ड में काम करते हैं वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस फील्ड को बेहतर मज़ीद बनाने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि एजुकेशन को लर्नेड प्रोफेशन नहीं समझा जाता। ऐसा ही है। और हर शख्स उसके ऊपर बात करने को समझता है कि मैं बात कर सकता हूँ और उसमें दलाइल भी दे सकता हूँ और उसकी रीजनिंग भी दे सकता हूँ और मेरे पास वो मुस्तनद डिग्री मौजूद है जिस पे रहते हुए मैं भी एक एजुकेशनिस्ट की तरह बात नाम भी अपने नाम के आगे एजुकेशनिस्ट लगाते हैं। मैं ये इस्तिलाह के हवाले से भी बात करूँगा। जी हाँ जी। लेकिन जिन्होंने इस प्रोफेशन को लर्न किया होता है, ये इट इज़ अ लर्निंग प्रोफेशन एज आई सेड, जिन्होंने सीख कर इस प्रोफेशन में आए होते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट भी किया होता है, डिलीवर भी किया होता है, उनको पता होता है कि मसाइल बेसिकली हैं क्या। और स्पेशली जब हम ऐसे कंट्री की बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता होता है। तो जब हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं या शुरू करते हैं तो पहले हमें अच्छी तरह से अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर लेना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन आ गई भुट्टो साहब के दौर में और उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए और गवर्नमेंट के इदारों ने स्पेशली स्कूलिंग की तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट स्कूलिंग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डाउन होना शुरू हो गए, तवज्जो ही नहीं दी गई और वहाँ से प्राइवेट सेक्टर ग्रो होना शुरू हुआ और ग्रो ही होता चला गया। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन काम किया और इस खला को पूरा किया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया था, जो कि मेन सतून होते हैं किसी भी मुल्क के रियासत के तालीम और सेहत, जिसको इग्नोर करना हमारे यहाँ शुरू किया गया, उसको प्राइवेट सेक्टर ने टेकअप किया। ठीक है, उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो अगेन मैं वही कहूँगी कि जो कि तालीम से ताल्लुक़ नहीं रखते थे मगर उन्होंने सिर्फ बिजनेस समझा। लेकिन प्राइवेट ज़ाहिर सेक्टर में जो भी आएगा काम करने वो बिजनेस को भी तो साथ लेकर चलेगा। ऐसा कहना कि बिजनेस बना लिया, हाँ बिजनेस बनाया तभी तो आए लेकिन सिर्फ बिजनेस बना लिया है ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ ना रखते हो। पहली बात ये मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम तालीम के बारे में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं तो एक नेगेटिविटी प्रिवेल हो गई है पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ कि प्राइवेट स्कूल ओहो उनका तो काम ही सिर्फ पैसे लूटना है, बिजनेस करना है। हाँ जी, बिजनेस करना तो है और इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल बिजनेस करना है। लेकिन जो अपने इस बिजनेस के लिए इस फील्ड को सीख कर भी आए हैं और जो जानते भी हैं कि कैसे डिलीवर करना है, वो तो आपके मुल्क का इस खला को पुर कर रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कि सारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 100% जो है वो अच्छा काम भी नहीं करते और 100% बुरा काम भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि यकसा तालीमी निज़ाम है। सबसे पहले कि यकसा तालीमी निज़ाम होता क्या है।
یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ بھی اینکر ہیں, میڈیا میں کام کر رہے ہیں, اس وقت سارے میڈیا میں اس طرح کی بات ہوتی ہے یکساں تعلیمی نظام, اور بہت سارے لوگ جو جانتے ہی نہیں کہ یکساں تعلیمی نظام کسے کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں اور کامنٹ بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, اپنے پرسیپشن کے حساب سے کامنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. پہلے یکساں تعلیمی نظام ہوتا کیا ہے یہ تو پتہ سمجھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں نیشنل کریکولم ہوتا ہے اور جو ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اٹینمنٹ ٹارگٹس کی وہ بتا دی جاتی ہے ہر کلاس کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر ڈسپلن یعنی ہر سبجیکٹ کے حساب سے کہ یہ اٹینمنٹ ٹارگٹس اچیو ہونے چاہیے جب بچہ دوسری کلاس میں پروموٹ ہو. رائٹ. اس کو کہتے ہیں نیشنل اٹینمنٹ ٹارگٹس اور نیشنل کریکولم. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یکساں تعلیمی نظام کہہ رہے ہیں تو ظاہر پاکستان کا بھی نیشنل کریکولم ہے, اس کو بہتر ضرور کرنے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹ اور ایٹ لیسٹ اور منیمم جو اٹینمنٹ ٹارگٹس ہیں ہر سبجیکٹ کے اور ہر کلاس کے, جسے ہم ہر لیول کہتے ہیں, وہ بالکل ڈیفائن ہونے چاہیے. اور وہ پاکستان کے تمام اسکولوں کو, تمام کالجز کو جو بھی اس لیول کی تعلیم دے رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کے اوپر لازم ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اچیو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یکساں تعلیمی نظام کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی تعلیمی نظام ہونا چاہیے, یکساں, اگر یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, ایک ہی تعلیمی نظام کو کہہ رہے ہیں تو ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر ایک کی چوائس ہے کہ وہ کس طرح کا کریکولم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر کوئی آپ نے اگر مجھے کوئی منیمم اٹینمنٹ ٹارگٹس دیے ہیں, اگر میری تعلیمی ادارے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس سے زیادہ بچے کو سکھا سکتی ہوں, بالکل ٹھیک ہے, تو میں نہیں سکھاؤں. یہ بات ضروری ہے. دیکھیں گے آج چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام, دیکھیں اس کے فائدے اور نقصانات اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. اب میرے خیال میں بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. اچھا, ایک اور چیز جس کی نشاندہی ضروری ہے, آپ کا ماشاءاللہ ایک تجربہ اس میں ہے, 25 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے اس میں گزار دیا ہے فیلڈ کے اندر. ہم کسی بھی کارکردگی کے شعبے کی اگر ہم اس کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں, کارکردگی کو دیکھتے ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس میں کتنی پروگریس ہوئی ہے. کتنی پروگریس دیکھی 25 سال میں اب تک اس شعبے کے اندر. ایک بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ایک سوسائٹی, ایک ڈیولپ سوسائٹی جس کی ہم مثالیں اپنے پروگرامز میں دیتے ہیں, وہاں پر تعلیم کے شعبے کے اوپر سب سے زیادہ خرچ بھی کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ توانائیاں بھی حکومت کی صرف ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی. آپ نے فیلڈ میں رہ کے کام کیا, کتنی پروگریس دیکھی ان 25-30 سالوں کے اندر, کہاں پہنچے ہم تعلیم کے اندر؟ دیکھیے بہت ہی افسوسناک بات کہ ساری دنیا میں 7.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جن میں اور پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے ان میں سے آؤٹ آف اسکول ہیں. جی. اور 2.5 کروڑ کی فگر یہ ہم سب کو یاد ہو گئی ہے, اور اسی وجہ سے ہم ہر جگہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا کرونا کی وجہ سے. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر. جی ہم جو ہیں وہ اس کا فگر کو لے کے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کیا کام کیا تعلیم کے شعبے میں, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے فگر کم ہو رہی ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسکولس کے اندر, سسٹمز کے اندر کیا امپروومنٹ آئی, تو یقیناً گورنمنٹ کے سسٹم میں تو کوئی بھی امپروومنٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے. آگے بڑھے ہی نہیں کسی بھی طرح سے. انفارچونیٹلی آج ہم بات کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نظام کی, تو ہم تو اور مزید پیچھے چلے گئے کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید ایڈوانس تعلیمی نظام جو لا سکتا ہے اس کو ہم روکنے کی کوشش پہ چلے گئے ہیں کہ ہمیں بس وہ ایک یکساں تعلیمی نظام لے کر آنا ہے, سنگل نیشنل کریکولم لے کر آنا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کم یہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے. اینی ویز, تو ہم اس میں آگے بڑھنے کی جو کوشش اگر کسی نے کی ہے تو وہ تو بہرحال پرائیویٹ سیکٹر نے ہی کی ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے بہت سارے کیٹیگریز ہیں, کچھ لوگوں نے بالکل اس کو تباہ حال کر دیا مزید, اور کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو آگے لے کر گئے. تو اگر ہماری سوسائٹی جسے ہم اب لرننگ لوگ کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی جن کے بچے اب ان اسکول سے فائدہ اٹھا سکے ہیں, جنہوں نے کہ اس میں خاص طور پہ اس فیلڈ میں کام کیا اور آگے لے کے جانے کی کوشش کی ہے سوسائٹی کو, نیشن کو اور اسٹوڈنٹس کو, اپنے مفادات کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے بزنس کے, ادھر ہی پڑھتے ہوئے بچے اس وقت آگے بڑھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی کیٹیگریز بن گئی ہیں اسکولس کی. پرائیویٹ اسکولس میں بھی بے تحاشا کیٹیگریز بن گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا فیسز دے آر چارجنگ. بالکل ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کا تو حال بہت برا ہے, جبکہ ہمارے آج جو پڑھے لکھے
سینئر سٹیزنز ہیں انہوں نے گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا تھا, انہوں نے گورنمنٹ کالجز سے ہی پڑھا تھا اور بے تحاشا فوکس ایجوکیشن انہوں نے حاصل کری, اور ہم بھی آج انہیں سے سیکھتے ہیں, آج بھی ان سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو فوکس کیا ہی نہیں اسکولس کو, کالجز کو, ان کا حال برا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ جب ہم بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب باہر کی, ہمیشہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسٹینڈرڈ ایک بنایا ہے, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیچر سے جب ہماری بات ہوتی ہے, جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسز ہو رہی ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ایمفیسائز جس چیز پہ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی نیشن میں ٹیچرز کو گروم کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں وہ کلچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. ایک دو اسکولز میں نے جا کر دیکھا ہے, انہوں نے یہ شاید اپنا اسٹینڈرڈ ایک سیٹ کیا ہے کہ ٹیچرز کو بھی ہر سال گروم کر رہے ہیں, ان کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس چیز سے بہت دور ہیں. یہ چیز کب آئے گی؟ کیونکہ یہ بھی تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچرز اگر آپ کے اپ گریڈڈ نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیا ڈیلیور کریں گے, یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کو پابند کریں کہ وہ ٹیچرز کو بھی اپ گریڈ کریں, کہ وہ تو اکاؤنٹ فار نہیں ہے کسی بھی چیز کے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی پروفیشن کے اندر کوئی اپنے آپ کو گروم کرنا, دوسری بات اس میں آنا ہی کیوں چاہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جب وہاں پہ ارننگ ہوتی ہے, جب تک آپ کسی پروفیشن کو ویل ارنڈ پروفیشن نہیں بنائیں گے تو اس میں کوئی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیوں کسی کو شوق ہوگا کہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور پھر اس کو گروم کریں اس پروفیشن کو. تو جوائن ہی ہمارے یہاں ٹیچنگ کے پروفیشن کو وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور کچھ نہیں ہے تو فی الحال ٹیچنگ کر لیں, اگر تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو تم ٹیچر بن جاؤ, یہ کہا جاتا ہے. تو جب تک آپ اس پروفیشن کے نارمز کو نہیں بدلیں گے اپنے ملک کے اندر تو اس پروفیشن کو آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اور وہ پروفیشن, اس کی اہمیت آپ یہ سمجھیں کہ ٹیچر جو کہ ہر پروفیشنل بناتا ہے, آپ اسی کے پروفیشن کے اوپر کام نہیں کر رہے, اس کو ویل ارن ہی نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں جنہوں نے اچھی سیلریز کے اوپر ٹیچرز کو ہائر کیا اور کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ان کی ٹریننگ کے اوپر بھی وہ سرو کرتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کراتے ہیں, ان کو ڈیولپ بھی کراتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو اکوپڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں تو ہے نہیں ہے ایز اے گورنمنٹ, تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس پروفیشن کی کیسے اہمیت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ٹیچنگ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی, کیا آپ کے خیال میں اینی بڈی کین بی ٹیچر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے میں نے بات کی ہے, بار بار ویسٹ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم مثالی ہے, بہت ساری چیزیں فلاز وہاں پہ بھی موجود ہیں, لیکن اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ اگر بنا لیں تو وہاں پہ اس چیز کو بھی میک شور کرتے ہیں کہ ٹیچر بھی ایک پروسیس سے ہو کر گزرے اور پھر وہ ٹیچر بنے. لیکن یہاں تو جیسا بھی بات ہو رہی تھی, کوئی جاب لیس ہے تو پلیز اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ ٹیچر بن جائے. یہ بھی تو ہمارے یہاں سسٹم ہے, اس کو کبھی اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے, کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ تو کلچرل چینج ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اپنے کلچر کے اندر چینج لائیں گے اور ہم اس بات پہ یقیناً ایک پیج پر آ جائیں گے سارے کے سارے, ایز اے نیشن, ایز اے ریاست, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی, حکمرانوں کی طرف سے بھی, پولیٹیشنز اور سوسائٹی کی طرف سے بھی, کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں کلچرل چینج لانا ہے. جب ہم ایک کلچرل چینج لائیں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ انبورن اسکلز ہوتی ہیں اور کچھ لرنڈ اسکلز ہوتی ہیں, اور ہم اس پروفیشن کی طرف اٹریکشن دیں گے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو, کہ ان کی ارننگ بھی بہتر ہے اور ان کی رسپیکٹ بھی بہت اچھی ہے اور ان کے اندر کریئر پاتھ وے بھی ہے اس پروفیشن میں آتے ہوئے, تو لوگ اس پروفیشن میں آئیں گے اور اچھے لوگوں کو ان کی اسکلز کو پالش بھی کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ خالی انبورن ہی کوئی شخص جو کہ ٹیچر ہے وہ ہی ٹیچر بنے گا. ہمیں پتہ ہی کیسے چلے گا, ہمارے یہاں تو کوئی کاؤنسلنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی اسکلز کو میجر کرنے کا ہی کوئی سسٹم نہیں ہے. ایسا ہی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ٹیچر نہیں بن سکتا اور ہر شخص ٹیچر بن سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ویژن ہونا بہت ضروری ہے, ساتھ میں مشن ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور ساتھ میں ظاہری بات ہے کہ زندگی کو چلانے کے لیے, ارن کرنے کے لیے یہ پروفیشن صحیح پروفیشن ہے, اس بات کا کانفیڈنس بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب بات کریں گے ماڈرنائزیشن کے حوالے سے. آج کل کرونا کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولنگ کے اندر ایک بہت بڑا چینج پاکستان میں آیا, آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم اسٹارٹ ہوا. اب یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ ہر شخص کہتا ہے, اب اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجیے کہ آپ کے خیال میں کیا ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آن لائن ایجوکیشن دس پوائنٹ ان ٹائم کیا امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟
افیکٹونیس کے اوپر تو بات کریں گے کہ ہے یا نہیں، اس کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس وقت اپلائی ہو سکتی ہے جہاں پر لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اسمارٹ گیجٹس نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ایکسیس ٹو انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو چیلنجز ہیں، تو پیرنٹس کو بہت کچھ اس وقت بیئر کرنا پڑ رہا ہے. کیا اس وقت اپلیکیبل ہے، کام کر سکتا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیے. دیکھیے یہاں سے جیسے میں پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکی کہ انفارچونیٹلی یہ بات بار بار کہنی اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ہمارا ملک کلاسز میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. تو پھر ہم اب جب یہ سوال پوچھیں آپ تو پھر آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کون سی کلاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ظاہری بات ہے کہ ایک لوور کلاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آن لائن کیا آن سائٹ ایجوکیشن بھی نہیں پہنچ رہی، نہیں پہنچ رہی، بالکل ایسا ہی، سالوں سے نہیں پہنچ رہی. تو پھر ہم آن لائن کے بارے میں ان کے بارے میں بات ہی کیوں کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بالکل بیکار سی بات ہے کہ جو بیچارے جا کے بھیج کے اسکولوں میں بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو پا رہے یا جو بھیج ہی نہیں رہے، ان کے لیے ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات ہی کیوں کریں؟ پھر جب ہم ایک اس کلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ زندگی بیچارے محنت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور ان کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایک وہ کلاس ہوتی ہے جیسے ہم شاید مڈل کلاس کا، مڈل کلاس میں بھی 2-3 ہمارے یہاں کلاسز ہو گئی ہیں، بالکل ایسا ہی. اس کے بعد ظاہر ہے اپر کلاس کی آپ بات کریں تو جن کے پاس وسائل ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ آن لائن ایجوکیشن کے فارمولا سے مستفید ہو سکیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کر سکیں. ڈیفینیٹلی ڈیجیٹائزیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس کے بہت اچھے بھی فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر فوکس ہونا ضروری ہے اور کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے کہ اس کے فائدوں کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے ہارم سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب ایجوکیشن پالیسی کے اوپر بات ہوتی ہے، پالیسی میکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک ہمارے لیے اس وقت ہمارا پرائم آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول تک پہنچایا جائے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی لینین پالیسی ہے جو بنائی جا سکتی ہے جس سے یہ جتنے بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں اسکول تک آ جائیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا پیٹ بھر جائے. ایسا ہی ہے. اور اس کے تن کے اوپر کپڑا آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور سر کے اوپر چھت آ جائے جسے ہم روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس کے پاس یہی نہیں ہوتا تو وہ دوائی اور دوائی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہے. بالکل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں حکومت کی بھی تو کوئی ایک رسپانسبلٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے پلان شیئر کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہے. ناممکن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کی اگر اس کے اندر رسپانسبلٹی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اسکول تک پہنچانا ہم نے دیکھا برازیل جیسی کنٹری کے اندر بھی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے، چیلنجز بہت زیادہ تھے، انفلیشن بہت زیادہ تھا، پاکستان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو اوور کم بھی کیا. لیکن سب سے پہلے یہ کیا کہ جو بھی بچے ہیں اسکول سے باہر ان کو اسکول تک لے کر آئے. گورنمنٹ کا بھی تو رول ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رسپانسبلٹی؟ دیکھیں وہ پھر وہی والی بات ہے نا کہ لا فالو کیے جاتے ہوں. ایک تو پہلے لا بنے، پھر ہمارے یہاں تو لا پاس ہونے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. پھر وہ لا پاس ہو جائیں اور پھر وہ لا پاس ہونے کے بعد ان کو فالو کروایا جا سکے، ان پہ امپلیمنٹ کروایا جا سکے. تو یہ تو لیجسلیشن کی طرف سے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس بات پہ جو بھی گورنمنٹ کے ریاستی ستون ہیں وہ اس بات پہ اگر اس پہ ایک پیج پہ آئیں گے کہ ہمیں لے کر آنا ہے بچوں کو اسکول میں تو ان کے لیے مشکل تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی پرائیورٹی میں یہ چیز شامل ہوگی، اگر ان کا کنسرن ہوگا تبھی بچے پہنچیں گے؟ اور یہ بات تو ہم کافی دیر سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسی میکنگ کرتے ہیں اور اگر ان کی ول ہوگی تبھی یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکیں گی. اچھا جی، اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کے ساتھ، اس کے اوپر بڑا کام کیا جائے. کیا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اس کو ٹیک اپ کر رہی ہیں؟ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ یہ اس کی امپورٹنس کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ضروری ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ہم کتنا پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے. جی، پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے اسکولز ایسے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز ایسے ہیں جو اسکل ڈیولپمنٹ میں ووکیشنل ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بالکل ایفیلیشنز بھی لی ہیں انٹرنیشنل. انفارچونیٹلی ہمیں جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹمز پہ، کالج کے یونیورسٹیز کے سسٹم پہ، کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ میں وہ والی چیز ہے ہی نہیں موجود، اسی لیے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے. یہاں ہوتا تو نہیں جانا پڑتا، ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے، کام کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن سسٹم نہیں بنا ہوا. تو اس لیے جہاں سسٹم بنا ہوا ہے ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے وہ
ووکیشنل ایجوکیشن پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے تو کچھ لوگ اپنے تئیں اس پہ کام ضرور کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں ابھی تک رسپیکٹ دینا شروع نہیں کی گئی ہے ہنرمند لوگوں کو. یس بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہمارے یہاں ہنرمند لوگوں کو جن کے پاس اسکلز ہوتی ہیں ان کو رسپیکٹ دینا شروع کری جائے گی تو لوگ اپنے بچوں کو بھی اسکلڈ پروفیشنز میں بھیجنے کے لیے ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر بہت سارے کوسچن آتے ہیں, بڑی ڈبیٹ ہم کرا چکے ہیں کہ اس سسٹم کو کیسے ریپلیس کیا جائے جس کے اندر بچوں کو رٹے لگانے ہیں. ٹیوشن سینٹرز کے تابع کر دیا ہم نے ان کو, کوچنگ سینٹرز کے نیچے لے آئے ہیں, سارا دن پہلے اسکول میں اسٹرگل کرتا ہے بڑی مشکل سے, اب تو پڑھائیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں. اس کے بعد وہ کوچنگ سینٹر کا ایک ٹرینڈ اب چل نکلا ہے. اس سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اور یہ اتنی زیادہ ہیومن ایفرٹ ہو رہی ہے, ریزلٹس بھی پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے اور ایک عجیب دوڑ میں بچوں کو لگا دیا ہے, کیسے اس کو ریپلیس کیا جائے, یہ سمجھائیں. دیکھیے, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اسسمنٹ کے کرائٹیریاز کو چینج کرنا ٹھیک ہے. جب آپ اسسمنٹ کے کرائٹیریاز کو چینج کرتے ہیں تو لرننگ کے آؤٹ کمس بھی چینج ہو جاتے ہیں, کیونکہ لرننگ اگر صرف اور صرف ایگزام دینے کے لیے ہوتی ہے, اسسمنٹس میں بیٹھنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ رٹے لگائیں اور ایگزام دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کانسیپچل لرننگ کا بیس بنا کے کریکولم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے بچے کو اور اس کو سکھانا ہے, اسکلز اور کانسیپٹس کے بیسس پہ سکھانا ہے, تو اسسمنٹ کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسسمنٹ کا کرائٹیریا جب ڈفرینٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی کہ اس پروفیشن میں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹیچر کو سکھانا پڑے گا کہ اسیس کیسے کرنا ہے بچوں کو اور کس چیز پر کرنا ہے. تو جب یہ ہم اس طرف سے لے کر آئیں گے کہ ایگزامز اور اسسمنٹ کیسے لینے ہیں اور کس چیز کے لینے ہیں, تبھی ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ بچے روٹ لرننگ کی طرف جائیں یا کانسیپچوئل لرننگ کی طرف جائیں, یا ان کا ایگزام کا پیٹرن کیا ہوگا, یا ان کا اسسمنٹ کا پیٹرن کیا ہوگا, ان کو پروجیکٹس پہ کیا جائے گا اسیس, یا ان کو کیس اسٹڈیز پہ کیا جائے گا, یا ان کی اپنی کریٹو اسکلس کو دیکھا جائے گا. تو there are a lot of things which the people who are making the curriculum, the national curriculum, اچھا, ایک اور چیز جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ریسرچ بیس اسٹڈیز دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. یہ تھوڑا سا عجیب سا ساؤنڈ کرتا ہے. کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ کیا جونیئر لیول کے اوپر یہ سب کچھ ممکن ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے پریکٹیکلی. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں کر کے دکھائی گئی ہیں. جونیئر لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہائر ایجوکیشن تک جب وہ پہنچتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے, لیکن یہ چیز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اس کلچر کو بھی تو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کیا پریکٹیکلی ممکن ہے پاکستان جیسی کنٹری کے اندر کہ بچوں کو ابھی سمجھا دیا جائے کہ آگے آنے والے وقت میں جتنی بھی اسٹڈی ہوگی ریسرچ بیسڈ ہوگی, یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیں, کافی گراس روٹ لیول پر, پرائمری لیولز پر جب بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی ایج کے اور ان کے معیار کے حساب سے ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی بچوں کو بتا کے کرنی پڑتی ہیں کہ آپ یہ یاد کر رہے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ لرننگ ہوتی ہیں. تو جب ہم انڈائریکٹ لرننگ کی طرف جاتے ہیں تو کیوں نہیں, بہت چھوٹا بچہ بھی ریسرچ کر سکتا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں بچوں کو کھانا جب آنا شروع ہوتا ہے اسی وقت ان کو موبائل آپریٹ کرنا شروع ہوتا ہے. جو بچے ابھی بول نہیں پاتے, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں, اسمارٹ فون یوزر بن چکے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں. جی, تو سرچ تو وہ کر ہی رہے ہیں. جب وہ سرچ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ جاتے ہیں, 3 سال کا بچہ بھی سرچ کر لیتا ہے, اس کو کرنا ہوتا ہے, تو وہ ریسرچ بھی کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یہ چیز لیکن ڈیولپ کرنی پڑے گی, یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ چیز بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہے کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, کوئی فائنینشیل کرائسس اتنے ہیں, یہ جو کرنچ اس وقت آیا ہے کرونا کی وجہ سے, تو پیرنٹس بہت زیادہ انگیج ہو گئے ہیں, ماں باپ دونوں ہی جابس کر رہے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کو ٹائم دینا. اب یہ اگر ٹائم نہیں دے پائیں گے تو یہ جو بیسک ایجوکیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو گھر سے ملتی ہے, اس کے اوپر کیسے کام ہوگا, اس کو کون پر کرے گا, جو ویکیوم ایک کریٹ ہو رہا ہے اس کو کیسے فل کیا جائے؟ اس میں کچھ میرا اختلاف ہوگا. اچھا, کیونکہ بینگ اے ورکنگ وومن اینڈ اے مدر مائی سیلف, اور ساری ٹیچرز جو کام اپنی مثال دیتے ہیں, آپ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ جو سارے ٹیچرز بھی کام کرنے آتے ہیں تو وہ خالی صرف ان کو تو نہیں پڑھاتے نا جن کو کام پڑھانے کے لیے آتے ہیں. بہت سارے ٹیچرز شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے, ان کا ہوم ورک نہیں چیک کر پاتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور کچھ جو ٹاپ ٹیئر اسکولز ہیں اس میں تو اتنی ایکٹیویٹیز ہیں کہ ٹیچر صبح سے شام تک اس کے اندر بیچارے بزی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو نہ گھر کو دیکھ پاتے نہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ ذرا یہ تو زندگی کو آرگنائز کرنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی جب مدرز اور وین دا وومن
they opt for the professions or to become a working woman, a working mother, تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے آرگنائز کرنی چاہیے, اور اس کے لیے بھی ٹریننگ کرنی چاہیے, ہمیں دینی چاہیے اسپیشلی خواتین کو, کہ جب وہ کسی پروفیشن کو یا کسی بھی پروفیشن میں آتی ہیں, ناٹ اونلی ٹیچنگ, ڈاکٹرز ہوتے ہیں 36 گھنٹے کی ڈیوٹیز کرتی ہیں مدرس, اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بڑے اچھا گروم بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک کر رہا ہوتا ہے, ایک نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اور اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ ٹریننگ کے حساب سے کاؤنسلنگ کے تھرو خواتین کی کاؤنسلنگ کریں جو کہ ورکنگ وومن ہوتی ہیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا. پرائیورٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے اپنے کاموں کو, ٹائم مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی ہم لوگوں کو, کیونکہ ابھی تک آئی نہیں ہے یہ چیز, کیونکہ اب ہیلتھ کے حوالے سے بھی جیسے ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کریں تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں, واک کریں, اپنی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں. تو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب یہ سارے پرابلمز ہوں گے تو یقیناً, کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے تو مینجمنٹ ٹھیک ہوگی تو یقیناً ہو سکتا ہے. تو پاسبل ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ کا خود بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے, سارا دن بزی رہنا, فیلڈ میں جانا, لوگوں سے انٹریکشن کرنا, فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, مینیج ہو سکتا ہے؟ صرف یہ بتا دیں کہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. کیوں نہیں, لوگ کر رہے ہیں. خواتین کیا مطلب جو پروفیشن سے اپنے آپ کو منوا چکی ہیں اور منوا رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں, تو کیا ان کے گھر نہیں چلتے ہیں؟ بہت اچھی طرح بھی چلتے ہیں, اور ان کے بچے بھی بہت اچھا پروڈیوس کرتے ہیں دنیا میں آ کے, سوسائٹی میں آ کے. اسی طرح سے کہ جو خواتین گھر میں ہیں ان کے بھی بچے کرتے ہیں, تو جو گھر میں ہیں کچھ ایسی ہیں کہ ان کے بھی نہیں کر پاتے, تو وہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہر ایک کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی جو پیرنٹس دیکھ ہیں, جو پالیسی میکر ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور جب کوئی اس طرح کا مرحلہ آئے جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, کرونا کی شکل میں آیا, تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں تو اس کو ہضم ہی نہیں کر سکے ابھی تک, اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو سروس پرووائڈر ہے, چاہے وہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے, چاہے وہ اسکولز میں بیٹھا ہے, وہ ایک دم سے اس کو اڈاپٹ کر لے گا اور جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے کرنا شروع کر دے گا. ظاہر ہے آپ نے دنیا میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا, لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک لرننگ ہے. جب آیا تو ہم سب نے اس کو کس طرح سے اس چیلنج کو میٹ کرنا ہے اس کی کوشش کی. پہلے کسی ایک فارمولے کے تحت کی, نہیں چلا, دوسرے کے تحت کی, چھوڑ نہیں دیا. اللہ کے حکم سے ہمیں یہ حکم ہے کہ کوشش ہم کرتے رہیں, اور ہم نے کوشش کی. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ اسکول سے یا ٹیچر سے غلطی نہ ہو. ایز اے پیرنٹ بھی تو ہم سے گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر مزید چینجز کو لے کر آتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا وقت دینا چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. باٹم لائن بھی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس کو کتنا وقت دینا ہے, اور فیملی کو ٹائم دینا, جیسا ابھی منیزہ بات کر رہی تھی, وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ایک نشست اور رکھیں گے, ان سے اور بہت سارے معاملات پر گفتگو کریں گے. خواتین خاص طور پہ جو پروگرام دیکھتی ہیں وہ بہت سارے سوال پوچھتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ ان کے لیے بن چکا ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ منیزہ نوشین, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں, گفتگو کی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, اور بہت سارے ایسے سوالات تھے جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں. ہم نے کوشش کی اس کے اوپر گفتگو کریں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے. ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سارے جو کوسچنز آتے ہیں, تو ایسی نشستیں ہماری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. مختلف مہمان یہاں پر آتے رہتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے رہیں گے. اپنی فیڈ بیک آپ ضرور بھیجیں سوشل میڈیا پہ, اور خاص طور پہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے گڈ مارننگ کراچی کا, اس کے اوپر آپ جو ہے اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے, _M یاسر, اس کے اوپر بھی آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی آپ کو ضرور جواب دیں گے اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے مان.